अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ताजर और तिजारत के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शफकत मियां। नाजरीन, दुनिया की मुआशी तरक्की को अगर बागौर देखा जाए तो किसी भी मुल्क ने आज तक तरक्की नहीं की जहां की इंडस्ट्री तरक्की नहीं करती, और इंडस्ट्रीज तभी तरक्की करती हैं जब उनको बुनियादी सहूलियात बाम पहुंचाई जाए, क्योंकि वहां प्रोडक्शन होती है और वही प्रोडक्शन जो है वो पूरी दुनिया में जाकर मुल्कों का नाम भी रोशन करती है और उन ममालिक की जो एक्सपोर्ट है उनमें भी इजाफा होता है। जब हम पाकिस्तान की इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं तो यहां पर मसाइल की भरमार नजर आती है और उन मसाइल को हमेशा हर हुकूमत नजरअंदाज करती है। नजरअंदाज क्यों किया जाता है? क्या इंडस्ट्रियल लिस्ट कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या हुकूमत इंडस्ट्री को नजरअंदाज ही रखना चाहती है और वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़े? इसी पर बात करने के लिए आज हमने कुछ मेहमानों को दावत दी। आपको तारुफ करवाता चलूं। मेरे साथ पहले मेरे मेहमान मौजूद हैं जनाब मियां अंजुम निसार साहब, जो कि प्याफ के पैटर्न चीफ हैं और इसके साथ साथ साबिक लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट भी हैं और अपनी एक पाकिस्तान में बहुत बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हैं। हम आपको वेलकम करते हैं। इनके साथ तशरीफ फरमाए हैं जनाब डॉक्टर रियाज साहब, जो कि फरवो के चेयरमैन है, अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं। हम आपको भी वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। मैं सबसे पहले मियां अंजुम निसार साहब आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है इसको वो सहूलतें नहीं पहुंचाई जाती? अगर नहीं पहुंचाई जा रही तो उसकी क्या वजह आप तस्वुर करते हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि हमारी पिछले अगर एक डेकेड में देखें तो हमारी जो इंडस्ट्री ने जो या हमारी इकॉनमी ने सफ़र किया है और इंडस्ट्री ने बुरे तरीके से सफ़र किया है, उसकी एक बुनियादी वजह थी कि हमारे मुल्क में एनर्जी की जो शॉर्टेजेस थी। गैस की अवेलेबिलिटी सर्दियों में आपको पता है कि वो बिल्कुल ही ख़ास तौर पे पंजाब की इंडस्ट्री ने ज़्यादा सफ़र किया है, क्योंकि पंजाब में गैस प्रोड्यूस नहीं होती और आपके आइन में भी अब 158 क्लॉज जो है उसमें वो ये कहते हैं कि जहाँ से गैस निकलेगी सबसे पहला राइट उनका है। 50% वो ख़ुद कंज्यूम करेगा सुबह, 50% जो फेडरल पूल में जाएगा। तो क्योंकि पंजाब में दीगर तीनों सूबों में गैस की अवेलेबिलिटी मौजूद थी, सिर्फ पंजाब में नहीं थी, और एक तो ये वजह बनी, और सेकेंडली हमारे यहाँ जो बिजली की जो प्रोडक्शन थी, बिजली की जो अवेलेबिलिटी थी वो भी कम थी, जिसकी वजह से एक एस्टीमेट था और गवर्नमेंट ख़ुद भी कहती रही है माजी में भी और अब भी कह रहे हैं कि जी हमारी 2% जीडीपी ग्रोथ जो है वो सिर्फ आपकी एनर्जी की नज़र हो जाती है, क्योंकि वो जितनी एनर्जी आपको इंडस्ट्री में चाहिए वो अवेलेबल नहीं होती। अगर 2% जीडीपी को देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी कॉस्ट है जी, बहुत बड़ी कॉस्ट है। और अब बहरहाल जब से ये PMLN की गवर्नमेंट आई है, मियां नवाज शरीफ साहब ने जो भी अपना एक सर्वे करवाया या जो भी उनके थिंक टैंक थे, उन्होंने 3 चीज़ों को फोकस किया। तो वो 3 चीज़ें उन्होंने, इन 3 चीज़ों को अगर एड्रेस किया जाए तो आपकी इकॉनमी बेहतर होगी, जिसमें एक लॉ एंड ऑर्डर था, एक एनर्जी थी। और तो एनर्जी सेक्टर पे तो गवर्नमेंट काफ़ी तेज़ी से वर्क कर रही है, और इसमें हमने देखा है कि तकरीबन कुछ 12-14 हज़ार मेगावाट जो है वो सिस्टम में बिजली आपकी आ जाएगी 2018 तक, और 2018 तक आप लेकिन लगता है कि ऐसा होने के लिए जा रहा है और आपका कम से कम एनर्जी का जो मसला था वो हल हो जाएगा? नहीं, वैसे तो मैं देखें जो बात पॉजिटिव है उस बात को भी रियलाइज़ करना चाहिए और उसको भी एक्नॉलेज करना चाहिए। बिजली का जो बहरान है वो पहले की बनिस्बत वो कम हुआ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। डेफिनेटली उसमें कमी आई है और ख़ास तौर पे एक डिसिप्लिन कायम हुआ है, लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में एक हैज़र्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, जो इंडस्ट्रियल फीडर हैं और प्योरली इंडस्ट्रियल फीडर हैं वहाँ तो आपकी बिजली की जो लोड शेडिंग जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म है। लेकिन जो मिक्स फीडर्स हैं, जो कि आपके मुल्क की 80% जो इंडस्ट्री है वो मिक्स फीडर्स पे चल रही है, जिसमें रेजिडेंशियल प्लस इंडस्ट्रियल जो है अपना कंज्यूमर दोनों मौजूद हैं एक फीडर पर, तो वहाँ लोड शेडिंग मतलब स्टिल मौजूद है। चाहिए तो ये था, क्योंकि बहरहाल गवर्नमेंट के पास से मतलब इस वक्त जो सिस्टम में इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एक डिसिप्लिन किसी हद तक कायम हुआ है। और उसके अलावा ये जो एंग्रो वोपेक जो टर्मिनल है, ये आपके RLNG जो है वो भी तकरीबन 450 MF-CFD गैस जो है वो बाहर से जो इंपोर्ट हो रही है, और वो भी आपकी जो पाइपलाइन के ज़रिए और उसी नेटवर्क के ज़रिए मिल रही है, जिसमें तकरीबन 200-250 जो MF-CFD गैस जो है
آپ کی انڈسٹری کو مل رہی ہے، 100 کے قریب فرٹیلائزر کو مل رہی ہے، اور اس کے علاوہ 50 جو ہے وہ سی این جی سیکٹر کو مل ڈاکٹر رہی صاحب ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ فرو کے نو منتخب ابھی جو ہے وہ چیئرمین ہیں، آپ کی انڈسٹری اگر دیکھا جائے تو فرو تقریباً کوئی 350 سے لے کر 400 تک چھوٹی انڈسٹریز وہاں پر موجود ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی انڈسٹری کو وہ بنیادی سہولتیں جو ہے وہ حکومت کی طرف سے باہم پہنچائی جا رہی ہیں، اور اسی بنیاد کے اوپر آپ لوگ ایک فیسلیٹیٹ انداز میں، ایک اچھے انداز میں اپنی انڈسٹری کو چلا رہے ہیں؟ دیکھیں شفقت، میں سب سے پہلے بات کروں گا ایٹماسفیئر کی۔ سب سے پہلے آپ کو جو سا یہاں پہ تجارت کے لیے، انڈسٹری کے لیے، پروڈکشن کے لیے ایٹماسفیئر کریٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کا انڈسٹریلسٹ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں جو سا سیکیور ہوں، سیٹسفائیڈ ہوں، ذہنی طور پہ اطمینان ہے، تو وہ جو سا تمام ان چیزوں سے مقابلہ بھی کرتا ہے اور حالات کو آگے لے کے جاتا ہے۔ لیکن جب یہ دیکھتا ہے کہ میں نے آج کا کام جو سا آج کرنے کے لیے نکلا تھا، کسی بیوروکریسی کے میں ہتھے چڑھ گیا، اور وہ کام جو آج ہونا تھا 1 مہینے بعد ہو رہا ہے، تو اس کا تو آدھا ٹائم تو اس کے اندر ہی چلا جاتا ہے۔ وہ کام جہاں پہ اس نے جو سا فردر گروتھ کے لیے R&D میں کام کرنا تھا، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کام کرنا تھا، وہ انہی چکروں میں لگا رہتا ہے کہ میرے پاس آج لائٹ نہیں ہے، آج بجلی نہیں ہے، آج جنریٹر کام نہیں کر رہا۔ اب یہ بات ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے انرجی کا کرائسس ہے، لیکن اس انرجی کے کرائسس میں ایک طرف تو ایک انڈسٹری جو ہے نا، جو اس کو اپنے انڈسٹریل زون ڈکلیئر کر دیا، جیسے سندر انڈسٹری، وہاں پہ کوئی آپ کو جو ہے نا کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی، جبکہ باقی جو انڈسٹریل زون ہے جہاں پہ مکس فیڈ ہے، وہاں پہ اسی طرح لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جیسے آپ کے ریزیڈینشیل ایریا میں ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے ساتھ یہ جو ہے نا اس طرح کا برتاؤ کیوں؟ میں نے بھی فیروز پر انڈسٹریل ایریا کی بات کرتے ہیں تو اس پر تو حکومت کی طرف سے آلریڈی کچھ سوالات ہیں کہ ایک LDS سٹی وہاں بننے کے لیے جا رہا ہے، اور اس پر آپ نے لاسٹ ٹائم کوئی احتجاجی مظاہرے بھی کیے، دونوں لوگوں نے کیے، جی بالکل، مطلب فرو نے بھی کیا اور فریا نے بھی کیا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ان مسائل پر اب قابو پایا جا چکا ہے؟ حکومت نے کہہ دیا کہ آپ اپنی انڈسٹری کو یہیں رکھیں، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا؟ اس میں ہم نے جو ہے لاسٹ ایئر جو ہمارے الماس حیدر صاحب تھے، سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے چیمبر آف کامرس کے، ان کے ساتھ کافی کام کیا۔ انہوں نے DG LDA کے ساتھ کافی میٹنگز کی کہ یہ جو آلریڈی انڈسٹری لگی ہوئی ہے اس کو وہ کمرشل کس طرح سے کرائیں۔ یہ آج سے 10 سال پہلے تو آپ کے جو فیروز پور روڈ پہ کوئی انڈسٹری لگانا چاہتا تھا، اس کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی، وہ روڈ کے اوپر لگا رہا ہے، روڈ سے ہٹ کے لگا رہا ہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی۔ وہیں پہ جو انڈسٹری بھی لگ رہی ہے، وہاں پہ ریزیڈینشیل زون بھی بن رہے ہیں۔ تو آج آپ نے ایک نیا فڈا کھڑا کر دیا کہ جن کو فوری طور پہ کمرشل کرائیں۔ ہاؤ اٹ از پاسبل؟ ایک جو 20 کنال کی فیکٹری ہے وہ اس کو کمرشل ریٹ پہ کمرشل کرا لے گا؟ اس پہ خیر وہ کافی ساری میٹنگز بھی ہوئی۔ اس میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جی جو DG LDA تھے کہ ہم اس پہ جو بہت جلدی نوٹیفیکیشن کر دیں گے کہ وہ انڈسٹری جو اچھا، جب حکومت کی طرف سے آپ کو اس طرح کے معاملات میں الجھایا جائے گا، تو ابھی آپ R&D کی بات کر رہے تھے کہ ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر کس طرح سے کام کر سکیں گے، تو حکومت جان بوجھ کے آپ کو اس طرح کے مسائل میں الجھاتی ہے کہ آپ جہاں ہیں وہیں رہیں، پاکستان کی جو انڈسٹریل ایریا ہے وہ وہیں رہے جہاں ہے، پاکستان ترقی نہ کرے، دنیا میں پاکستان کی ایکسپورٹ نہ جائے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی سازش ہے؟ دیکھیں جی، گورنمنٹ کی پرائرٹیز ابھی معلوم نہیں کہاں ہیں کیا ہیں، لیکن آلریڈی جو ملک میں چل رہا ہے، ابھی آپ دیکھیں کہ پچھلے پورے 1 سال سے یہی فڈا چل رہا ہے۔ اپوزیشن جو ہے پاناما لیکس پہ لگی ہوئی ہے، گورنمنٹ اس میں لگی ہوئی ہے، اور سارا کا سارا اسی میں جو ہے وہ معاملے کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ اس میں انڈسٹری کہاں پہ جو ہے پرائرٹی رہ جاتی ہے۔ دوسری بات، ابھی آپ نے بات کی R&D کی، پوری دنیا کے اندر ویلیو ایڈیشن ہے۔ اگر آپ کوئی چیز کماتے ہیں تو ویلیو ایڈیشن میں کماتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کاٹن را کاٹن جو ہے ایکسپورٹ کر دی، اس سے جو ہے آپ نے ویلیو ایڈیشن کیے بغیر اس سے آپ نے ریونیو جنریٹ کر لیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو جو ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جانا پڑے گا اور آپ کو ویلیو ایڈیشن میں کرنی پڑے گی۔ جب آپ ویلیو ایڈیشن پہ جائیں گے تو آپ کا ریونیو جو اگر وہ 10% تھا وہ 100% کے قریب آپ کو ملے گا، آپ کو 4 گنا۔ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی پریورٹیز ہی مختلف ہیں؟ حکومت کی پریورٹیز میں انڈسٹری آتی نہیں ہے، ایکسپورٹ آتی نہیں ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ یہ والا سیگمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ ہی نظر انداز رہا ہے؟ آپ سے عرض کروں، آپ زیادہ تیز چل رہے ہیں، ایک چیز کو وائنڈ اپ کر لیجئے پھر اگلے ٹاپک پہ آئیں، زیادہ مناسب ہوگا۔ یہ جو بھائی نے بھی بات کی ہے، یہ کانا کاچھا انڈسٹریل ایریا کے حوالے سے، ایک تو فیروز پور روڈ کا ایک مسئلہ تھا کمرشلائزیشن، ٹھیک ہے، گورنمنٹ نے آج اس کو کمرشلائز کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، انڈسٹری کی ڈیفرنٹ کیٹیگری ہے، جب وہاں انڈسٹری ختم کر کے پلازے بنائیں گے پھر ضرور کمرشلائزیشن کروائیں، دیٹ میکس اے سینس۔ لیکن انڈسٹری ایک ڈیفرنٹ کیٹیگری ہے، اس کو آپ زبردستی آپ کمرشلائز کر نہیں سکتے۔ یا تو پہلے گورنمنٹ کہتی ہے انڈسٹری لگنے سے پہلے کہ جی اس کو ہم کمرشل ٹریٹ کریں گے، پھر تو ایک بات تھی جینون، لیکن زور زبردستی سے جب آپ کمرشلائز کروائیں گے
تو لوگوں کا تو سارا پیسہ وہیں منجمد ہو جائے گا، تو یہ کہ انڈسٹری کا بھلا نہیں کریں گے، اکانومی کا بھلا نہیں کریں گے۔ دوسری بات یہ جو کانا کاچھا انڈسٹریل ایریا کے حوالے سے جو بات تھی LDA سٹی کے حوالے سے، دیکھیں یہ جو ایریا آباد ہوا تھا یہ 90 کے بعد آباد ہوا تھا۔ اس میں گورنمنٹ نے 2 SROs ایشو کیے تھے، ایک تھا SRO 1283 اور ایک تھا 1284۔ یہ جو 2 SROs ہیں یہ ریلیٹ کرتے تھے کہ گورنمنٹ نے ایک سہولت دی تھی نہ صرف لاہور شہر کو بلکہ پورے پاکستان کو دی تھی، اور اس میں گورنمنٹ کا یہ موقف تھا کہ ڈور اسٹیپ پہ لوگوں کو روزگار دیا جائے، اور اس کی کنڈیشن یہ تھی کہ اگر کسی زمانے میں جب پہلے مسول چنگیاں ہوا کرتی تھیں تو یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ مسول چنگی سے 10 کلومیٹر دور جا کے انڈسٹری لگائیں گے تو آپ کو 5 سال کی ٹیکس ایگزمپشن دیں گے، امپورٹڈ مشینری پہ کسٹم ڈیوٹی معاف کریں گے، اور امپورٹڈ مشینری پہ آپ کو سیل ٹیکس بھی معاف کریں گے، اور اگر آپ 30 کلومیٹر دور جائیں گے تو یہ آپ کی جو ٹیکس ایگزمپشن 5 سے بڑھا کر اس کو 10 کر دیا جائے گا۔ تو یہ انڈسٹری لگی تھی 1990 میں، 92 93 95 2000 سے پہلے، اور سارے لوگوں نے گورنمنٹ کی جو SROs تھے، جو انسینٹیوز تھے، اس کو اویل کیا۔ آپ نے اس وقت حکومت کی ول کے بغیر کوئی کام نہیں کیا تھا، بالکل آپ یہی کہتے ہیں، حکومت نے چاہا تھا اور اسی کی بنیاد پر آپ نے انڈسٹری لگا لی۔ لیکن اب میرا سوال آپ سے یہی پھر دوبارہ ہے کہ کیا حکومت کی پریورٹیز میں انڈسٹری ایریا نہیں آتا، یا تو ہمارے وہ اس طرح کے ایشوز کو یا تو ہماری بیوروکریسی پوری پکچر گورنمنٹ کے سامنے نہیں رکھتی، کیونکہ گورنمنٹ کی کبھی بھی منشا یہ نہیں ہو سکتی اور یہ نہیں ہونی چاہیے کہ چلتی انڈسٹری کو بند کر دیں، چلتے روزگار کو بند کر دیں۔ ہمیشہ یہ کرتے ہیں 60,000 کنال معاملات کو ہمیشہ بیوروکریسی کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ جب ہم موجودہ گورنمنٹ کی، موجودہ حکومت کی بات کرتے ہیں تو موجودہ حکومت جو ہے وہ خود بھی ایک انڈسٹریلسٹ لوگ ہیں، تاجر لوگ ہیں، اور وہ سسٹم کو سمجھتے ہیں، اور جب اقتدار میں آنے کے لیے ان کا ایک نعرہ بھی تھا اور ان کے مینیفیسٹو میں یہ شامل تھا کہ جناب ہم تاجر دوست پالیسیز بنائیں گے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت میں آنے کے بعد چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، پریورٹیز چینج ہو جاتی ہیں، اور پھر اصل بات کی سمجھ نہیں آتی، اور پھر ہم بلیم دیتے ہیں کہ جناب ہمیں بیوروکریسی کام نہیں کرنے دیتی؟ دیکھیں جی، الٹیمیٹلی ذمہ داری تو گورنمنٹ کی ہے، بھلے یہ بیوروکریسی پلے کرتی ہے یا حکومت خود اس کی پرائرٹیز میں کوئی فرق آ گیا کہیں۔ بات یہ ہے کہ اس طرح اگر انڈسٹری کو آپ شفٹ کریں گے، اس طرح اگر لوگوں کو بے روزگار کریں گے تو اٹ ول بی ناٹ اے گڈ سائن فار دا انٹائر انڈسٹری۔ اس وقت ویسے بھی انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ بالکل رکا ہوا ہے، اور بہت ساری چلتی انڈسٹری آپ کی بند ہو رہی ہے، ڈسپائٹ کہ آپ کے انرجی کے معاملات کچھ بہتر بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس مہنگی ہے، جس وجہ سے ہم آج باہر سے جو گڈز آ رہی ہیں اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، جو ملک سے جو ہماری گڈز باہر ایکسپورٹ ہو رہی ہیں ہم وہ اس میں کمی آ گئی ہے۔ اب آج سے اگر 3 سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو ایکسپورٹس تھیں وہ تھی $25 بلین، اور بنگلہ دیش تھا $24 بلین پہ، اور پھر ہمیں ایک GSP+ کا ایک درجہ ملا کہ آپ یورپین ممالک میں جو 28-29 ممالک ہیں، اگر یہاں آپ ٹیکسٹائل اور لیدر پروڈکٹس اگر آپ ایکسپورٹ کریں گے تو جو 10% ڈیوٹی ان ممالک میں لگنی تھی وہ بھی ایگزمپٹ ہو گئی۔ تو ہمیں تو یہ ایک خدشہ تھا اور ایک دل میں ایک ایسا ایک خلش جاگی کہ دیکھیں جناب اس وقت ہمارے جو اکانومی ہے بہتر ہوگی، اور $25 بلین سے ہماری ایکسپورٹ شاید 27 یا $28 بلین ہوگی، لیکن نتیجہ کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس مہنگی ہے، میاں صاحب اور اس وجہ سے جب ہم اسحاق ڈار صاحب کے اکنامک گوشوارے جو ہے جو وہ ڈسکس کرتے ہیں اور وہاں کہتے ہیں کہ ہم بڑی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں، اور یہاں آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جناب 3 سال پہلے کی نسبت اب ہماری ایکسپورٹ کم ہوئی۔ دیکھیں جی، میرے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں جو آپ کو فگر کوٹ کرنے والا تھا یا کرنا چاہ رہا ہوں یا کروں گا ابھی، جی پلیز، وہ $25 بلین سے بجائے ہم 27 پہ جاتے ہم 23.5 پہ آ گئے۔ 2 سال پہلے ہم نے 23.5 پہ بند کیا، اور پچھلا سال جو تھا جون 2016 جو ہم نے بند کیا وہ 20.8 پہ کیا۔ یہ میری فگرز نہیں ہیں، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی اپنی فگرز ہیں، اور یہ ٹرینڈ ابھی رکا نہیں ہے، اس میں فردر 10% ڈکلائن ہے۔ اگر پہلے کوارٹر کا 20.8 والے کا یعنی کہ جولائی 2015-16 کے جو جولائی سے سپٹمبر کا موازنہ کیا جائے 2016 کے ساتھ تو ہم 10% فردر ڈکلائن پہ ہیں۔ سو کہنے کا مقصد ہے ایوری تھنگ از ناٹ فائن، ہم کمپیٹیٹیو نہیں ہیں۔ اب اس کی دیکھیں ایکسپورٹ انڈسٹری، دیکھیں باہر کے پاس چوائس ہے،
اس کو چوائس ہے, اس کو جہاں سے بہتر چیز اور سستی ملے گی اور تو اچھی وہاں سروس سے ملے چیزوں گی, کو اٹھائے گا اور چیزیں اس آگے. کے پاس آپشنز موجود ہے. بنگلہ دیش از دیئر, سری لنکا از دیئر, چائنا از دیئر, پاکستان اور بے شمار ایسے ممالک بھی یہاں پر بے شمار ممالک. ڈاکٹر صاحب آپ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا, آپ جو فرما رہے تھے کہ جو گورنمنٹ جو پکچر پورٹریٹ کر رہی ہے وہ شاید فیوچرسٹک کر رہی ہوگی, لیکن ایٹ پریزنٹ حالات وہ نہیں ہیں جس کو گورنمنٹ پورٹریٹ کر رہی ہے. ایکسپورٹ آپ کی ڈکلائن پہ, اور سب کو پتا ہے گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے ڈکلائن پہ ہے. میڈم یہ ہماری فگرز تو نہیں ہیں, یہ حکومت یہ اس کہہ کو رہی ہے. کس طرح ٹھیک کرنا ہے اب یہ گورنمنٹ کا کام یہ ہے. اگلی بات ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ابھی جس طرح میاں صاحب فرما رہے تھے کہ حکومت کے جو پیمانے ہوتے ہیں یا جن کا وہ اظہار کرتی ہے وہ بالکل ایسی ہیں جیسے بجٹ بناتے ہیں اور اس میں بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں, اور ایٹ دا اینڈ آف وہی ہوتا ہے جو ہمارے پاس چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں آن گراؤنڈ. کیا آپ کی جو مسائل انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں, آپ موجودہ حکومت کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے مسائل کو حل کر پائے گی, یا یہ مسائل ایسے ہی چلتے رہیں گے, آپ کو اس حکومت کو پچھلی حکومت نے دیے, اس سے پچھلی حکومت نے دیے, اور یہ مسائل ایسے ہی آگے ڈائیورٹ ہو جائیں گے اور آپ اپنی جگہ پر ایسی مسائل میں مبتلا رہیں گے؟ اس کی سب سے پیاری اگزامپل تو یہ ایکسپورٹ ہے. میں اب فارما کی ایکسپورٹ بات کروں گا کہ وہ فارما کی ایکسپورٹ $217 ملین سے کم ہو کے $217 ملین سے کم ہو کے $170 ملین پہ آ گئی ہے, جو کہ گریجولی ڈکریز ہو رہی ہے, انکریز نہیں ہو رہی, جبکہ پہلے آج سے 3 سال پہلے اس میں 23% کی گروتھ تھی. اب وہ جو سے ڈکلائننگ ہے. سیم اسی طرح جو ٹی ڈیپ کی ایک فگر ہے, وہ خود کہتے ہیں کہ جی ہماری جو ایکسپورٹ ہے اس سال 13% نیچے آئی ہے. میاں صاحب نے بتایا کہ 20% اوورال جو ایگریگیٹ بنتا ہے 22% بنتا ہے, لیکن ان کی اپنی فگر بھی 13% کی ہے ٹی ڈیپ کی. فرماتے ہیں وہ درست ہے, لیکن وہ پچھلے سال سے کہتے ہیں, جو میں نے فگر کوٹ کی ہے نا 25 سے 20, اگر 2 سال پہلے اگر پچھلے سال سے بھی کہتے ہیں اس کا مطلب دے آر ایکسیپٹنگ, ڈکلائن تو کنٹینیوسلی چل رہا ہے, اور اس سال بھی مطلب یہ کوارٹر بھی ڈکلائن ہی شو کر رہا ہے. جی ہاں, دے آر ایکسیپٹنگ کہ ہماری جو ہے نا وہ ایکسپورٹ ڈکلائن ہے, وہ تو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس کو. اب اس کے واٹ آر دا ریزنس بیہائنڈ, سب سے پہلی بات ہے کہ ریزنس بیہائنڈ, اس کو جب تک آپ جو اس کے ریزنس ہے اس کو آپ جب تک ختم نہیں کریں, اس ریزن پہ کام نہیں کریں گے تو ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی. آپ کے کنٹری کی جو مین چیز ہے, جو بیک بون ہے وہ ایکسپورٹ ہے, وہ جو سا ٹیکسٹائل ہے. ٹیکسٹائل والے روتے رہتے ہیں کہ جی ہمیں جو سا ریفنڈ نہیں ملتے, ہمیں ڈرا بیک نہیں ملتا, وہ روتے رہتے ہیں, ان کے کوئی نہیں سنتا نا. وہ کہتے ہیں انڈیویجول جا کے آپ بات کریں شاید وہ ہو جائے. اسی طرح آپ جو سا کسی بھی چیز کو چیک کرنے کے لیے انسپیکٹر کی بھی ضرورت ہے, آفیسرز کی بھی ضرورت ہے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ وہاں پہ جو سا کیلیبر والے انٹیلیجنٹ اور جس چیز کو جانتے ہیں ان کو لگایا جائے. اگر آپ یہ کہتے ہیں اس کو یونٹ کو صحیح ہونا چاہیے, اور جا کے آپ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے, بند کر دیں اس کو. ٹیکنیکل لوگ ہونے چاہیے جو انڈرسٹینڈ کریں کہ اصل پرابلم کہاں پر ہے, تاکہ اس کو آپریٹ کیا جا سکے. اس کو آپریٹ کیا جائے. اب آپ صرف اس چکر میں جاتے ہیں کہ جی اس کو چیز آپ کسی یونٹ کو اس لیے بند کر دیتے ہیں اس کی جو ہے نا ایٹماسفیئر صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کے پاس ایٹماسفیئر کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے, آپ کا یونٹ انوائرمنٹ کا وہ سرٹیفکیٹ کسی پہ ہے کہ آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ کوالٹی کی نہیں ہے. بھائی پہلے جا کے ان کو گائیڈ تو کریں, واٹ آر دا ایس او پیز, آپ اس کو پہلے ایس او پیز دیں, ایس او پیز پہ کام کرائیں, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انہوں نے کام کیا ہے کہ نہیں کیا. اب ایک بندہ اٹھتا ہے جا کے صرف یونٹ بند کر دے, اس کا تو حال یہی ہوگا کہ آہستہ آہستہ جو آپ کا جو ایکسپورٹر ہے, جو مینوفیکچر ہے, وہ آپ کا اپنے آپ کو سیفٹی فیل ہی نہیں کرتا. یہ تو آپ کے مسائل ہیں. اب فرو کی بات کرتے ہیں, آپ اس کے چیئرمین, جب ایسے مسائل آتے ہیں تو پھر حکومت کے اور پھر تاجروں اور انڈسٹری کے درمیان آپ کا کردار کیا ہے؟ کیا آپ کی بحیثیت چیئرمین کو شنوائی بھی ہوتی ہے یا بس ایسی معاملات چل رہے ہیں؟ ہم اپنی آواز کو چیمبر تک لے کے جاتے ہیں, کیونکہ ہمارا شنوائی کا ایک ادارہ ہے لاہور چیمبر آف کامرس, وہاں تک لے کے جاتے ہیں. وہ لوگ اس پہ وقتاً فوقتاً بیوروکریسی کے ساتھ بھی, گورنمنٹ کے ساتھ میٹنگز بھی کرتے ہیں. لیکن میٹنگ کا جو حال ہوتا ہے وہ میاں صاحب تو خیر چیمبر کے بڑے پرانے. میاں صاحب یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ پیٹرن چیف بھی ہیں پیاف کے, اور پیاف ہمیشہ جو ہے وہ فاؤنڈر کے ساتھ مل کر اس نے اقتدار میں رہا چیمبر میں, اور آج بھی یہ ہمارا الائنس ہے لاہور چیمبر میں, اینڈ وی آر پیاف فاؤنڈر الائنس, وہ ستوتی بولتا ہے. 14 ایئرس. جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ چیمبرز جو ہوتے ہیں وہ تاجروں کے اور اس کے ساتھ انڈسٹریلسٹ اور جو بھی ٹریڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے مسائل کو حل کرواتا ہے. تو یہاں تو مسائل در مسائل اور ایکسپورٹ جو ہے وہ نیچے کو آ رہی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چیمبر کا وہ کردار نہیں ہے جو ہونا چاہیے, اس کو مزید بہتر کردار ادا کرنا چاہیے, اور جو اس کا کردار حکومت کے ساتھ تعلقات ہی محض بنانا ہے اس سے باہر نکلے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. جہاں تک لاہور چیمبر کا تعلق ہے اور ہم ذمہ دار ہیں, کیونکہ ہمارے ریپرزنٹیٹیو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں,
بھلے پیاف کے ہوں یا فاؤنڈر کے ہوں، لاہور کی منتخب قیادت وہاں بیٹھی ہوئی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ دوست وہاں سے آواز نہیں اٹھاتے. اب ہمارا کام تو ہے ایک آواز اٹھانا، پرابلم کو ہائی لائٹ کرنا، اور جس طرح بھائی نے ابھی بات کی ہے کہ اگر آپ 200-250 بلین روپیز لوگوں کے 2-3 سال آپ ان کے جو ریفنڈز ٹائملی نہیں دیں گے، اس کی ایک کاسٹ ہے. اور آپ بہت سارے لوگ ہیں جو فردر بورو بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی ایکوٹی جب ختم ہو جاتی ہے تو بینک آپ کو پھر سپورٹ نہیں کرتے. تو یہ پیسہ جو آپ کا ڈیو ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف، اگر وہ آپ کو ٹائملی ملے گا تو آپ کی وہ پیسہ اچھا، ایک تو سرکولیشن آپ میں رہے گا. ریبیٹ کی بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو ریٹرن نہیں ہوتا، دوسری سائڈ پر ٹیکسز بھی لاگو ہوتے وہی میں آپ سے ہیں، عرض تو کر- ان کا کمپیریزن کریں تو میں وہی- حکومت کا زیادہ زور کس پر ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، اس وقت دیکھیں پرابلم ہی یہی ہے کہ گورنمنٹ کا زیادہ، کیونکہ پچھلے 5 سال یا پچھلے وہ آئی ایم ایف سے مطلب قرضے لیتے رہے ہیں، اور ان کی بھی کچھ اپنا کنڈیشنلٹیز تھیں، شاید گورنمنٹ وہاں ذرا مجبور ہوئی ہو. لیکن یہ جو ڈیلے کی وجہ سے جو آپ کی ایکسپورٹ ہے وہ بہت حد تک کم ہوئی ہے اور ریڈیوس ہوئی ہے. ہر بندے کے پاس اتنی ایکویٹی موجود نہیں ہوتی، اور اگر آپ کی بجلی کی پرائس ریسٹ آف دا ورلڈ سے زیادہ ہوگی، اب دیکھیں نا، چوری کرتا کوئی، لیٹ سے کہ چوری ڈومیسٹک سیکٹر میں ہو رہی ہے، آپ اٹھا کے بجائے جہاں چوری ہو رہی ہے اس کو ٹھیک کریں. آپ اٹھا کے بجلی کی پرائس بڑھا دیں یا گیس کی پرائس بڑھا دیں کہ جناب یہاں اتنی چوری ہوتی ہے 11%، تو ہم جو 11% جو گیس کی پرائس بڑھا دیتے ہیں یا بجلی کی پرائس بڑھا دیتے ہیں. آپ نے اپنا مسئلہ تو حل کر لیا، لیکن آپ نے ایٹ دا سیم ٹائم انڈسٹری کو اتنا انیفیشینٹ کر دیا جو کہ اس کا قصور نہیں ہے. اب دیکھو نا، اگر بجلی مجھے اگر 9 روپے پہ مل رہی تھی، اگر چوری کی وجہ سے مجھے 10 روپے پہ مل رہی ہے، تو میں تو کسی کی چوری کی سزا میں بھگت رہا ہوں. تو ہمیں اب ٹو دا پوائنٹ جو بھی پرابلم جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کو ایڈریس کرنا سب سے ہوگا. پہلے ضروری ہے کہ اور آپ اپنی پرابلم کاسٹ آف کو ڈوئنگ بزنس کو جب تک ہم کنٹرول نہیں کریں گے، جب تک دنیا کے ایٹ پار نہیں آئیں گے، ہماری ایکسپورٹ گرتی رہے گی. ابھی اور میں آپ سے عرض کروں، میں تھوڑی سی عرض کر دوں. اب دیکھیں اس کے دنیا میں بہت سارے پیسہ جو ہے نا، لوگوں نے بہت ساری کرنسیز ڈی ویلیو ہوئی ہیں. یا تو ایک تو اب ٹائملی ریفنڈز ہیں، اور دوسرا جو ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں وہ جو اپنی انڈسٹری کو جو پروٹیکشن دے رہے ہیں یا جو ایکسپورٹ کو انسینٹیو دے رہے ہیں، اگر وہ انسینٹیو اگر ہم اپنی انڈسٹری کو نہیں دیں گے، اپنے ایکسپورٹرز کو نہیں دیں گے، وہ وائبل نہیں رہیں گے. ہمیں دیکھنا ہوگا میرا انڈیا سوال کیا آپ کر رہا سے یہ ہے. ہے کہ ہم ڈسکشنز تک تو جی. جب آپ بات کر رہے ہیں تو بڑا جی. اچھا لگ رہا ہے کہ یہ مسائل ہیں اور یہ مسائل حکومت کی طرف سے ان کو دیکھا نہیں جاتا، ان کو ڈائگنوز نہیں کیا جاتا، ٹائملی ایڈریس ہونا اہل ضروری ہے. لوگوں کو جو ہے وہ نہیں لگایا جاتا. تو ٹائملی ایڈریس کون کرے گا؟ اور یہ مسائل جو ہیں یہ چیمبرز کے علاوہ، ٹریڈر آرگنائزیشنز کے علاوہ حکومت تک کون پہنچائے گا؟ اور اگر حکومت آپ کے ان مسائل کو نہیں سننا چاہتی یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے، تو کیا آپ کے پاس کوئی اور راستہ ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس تو کوئی اور راستہ نہیں. ہم تو مطالبہ کر سکتے ہیں. اگر گورنمنٹ کسی چیز کو ٹائملی ایڈریس نہیں کرے گی، الٹیمیٹلی ہم بھی بددل ہوں گے. اور یہی وجہ ہے نا کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں ہماری ایگزسٹنگ انڈسٹری نہیں چل پا رہی، تو مزید انڈسٹری لگانے کا تو جواز کوئی نہیں پیدا ہوتا. اب یہی ہو رہا ہے کہ وہی آپ کی جو انویسٹمنٹ، اگر آپ کے پاس فائنینس کسی کے پاس ہیں بھی اگر، تو وہ بجائے آپ کے انڈسٹری میں لگنے اور روزگار آپ کا مزید جنریٹ ہو، کیونکہ دیکھیں اس ملک میں روزگار کی آپ کو ضرورت ہے. 22 ملین جابز جو ہیں ایٹ لیسٹ آپ کو ہر سال نئی کریٹ کرنی ہے ایگزسٹنگ جابز کے علاوہ. اگر وہ آپ کریٹ نہیں کرتے تو پھر آپ کے مسائل، سوشل مسائل جو ہے اور بڑھ جائیں گے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کی اور خراب ہوگی. سو اٹس ویری الارمنگ. ایٹ دا سیم ٹائم جہاں گورنمنٹ کو ریونیوز چاہیے وہاں گورنمنٹ ریونیوز اکٹھا کرے، لے جہاں سے ڈیو ہیں، لیکن اس ملک کو کی انڈسٹری کو اتنا وائبل رکھے کہ جو باہر سے جو گڈز آ رہی ہیں اس کے مقابلے میں جو لوکل گڈز ہیں جو بھی پروڈیوس ہوں وہ وائبل ہوں. اگر وائبل نہیں ہوگی، اگر مجھے پتہ ہے کہ میں ایک چیز بناؤں گا اور میں کمپیٹ نہیں کر پاتا، تو نیچرلی میں کہوں گا جی یہ کام میں کروں ہی نہ، کیونکہ اگر انویسٹمنٹ کرنے کے بعد میں نے بند کرنا ہے تو بہتر ہے وہ میں کام کروں ہی نہ. ڈاکٹر صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے مختلف ٹریڈر اگینسٹ، انڈسٹری اگینسٹ جو پالیسیز ہے، یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ہم جو دنیا کی پروڈکٹس ہے، کیونکہ جب آپ پر ٹیکسز لاگو کیے جائیں گے، جب آپ کو مختلف طریقوں سے تنگ کیا جائے گا، تو آپ پروڈکٹ کی وہ کوالٹی نہیں دے سکیں گے. اور جب وہ کوالٹی دنیا کی پروڈکٹ کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں تو وہاں پھر ہمیں منہ کی کھانا پڑتی ہے. تو دنیا کے ساتھ کمپٹیشن کرنے کے لیے آپ حکومت سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یا اب آپ کی ایکسپیکٹیشنز بھی ختم ہو گئی؟
دیکھیں شفقت صاحب، بات یہ ہے کہ گورنمنٹ بات کرتی ہے فارن انویسٹمنٹ کی. میں کہتا ہوں پہلے اپنی انویسٹمنٹ جو آپ کا اپنا انڈسٹریلسٹ ہے اس کو سیو کر لیں، خدا را اس کو ملک سے باہر جانے سے بچائیں. اب جو صورتحال ہے جیسے میاں صاحب نے کہا کہ آلریڈی جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ اتنا پریشان ہے کہ نئی انڈسٹری تو آنے کو نہیں ہے. نہیں، اب میں ایک ایگزامپل دوں، ہمارے ایک دوست تھے، وہ آرکیٹیکٹ تھے، امریکہ سے آئے، انہوں نے یہاں پہ انڈسٹری لگائی. تو اس کو کسی نے سمجھایا کہ بھائی اگر تو نے انڈسٹری لگا لی نا تو یہ آپ جو تھوڑا سا سکون لے کے ہیں نا یہ بھی ختم ہو جائے گا. اس نے عقل مندی کی، ود ان 6 months اس کو وائنڈ اپ کیا. وہ اپنے یونٹ کو جو سا ایک ٹیکسٹائل والوں کو جو سا ریڈی میڈ فیبرکس والوں کو جو سا رینٹ آؤٹ کر دیا. اور آپ اس میٹر کو بڑے ریلیکس ہو کر بتا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی وقت ہوا بریک کا، دوبارہ انشاءاللہ واپس آتے ہیں. ناظرین بریک کا وقت ہے اور بریک کے بعد دوبارہ یہ ڈسکشن جاری رہتی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا.